अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में अमूमन ज़्यादा ज़ेर बहस आते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि जो सतही मसाइल हैं, मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि जो कि यकसा हैं कराची से लेके कश्मीर तक, उसके ऊपर बात की जाए। और बिलखुसूस इस वक्त शहर कराची के जो मसाइल हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। और यकीनन मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है बहुत सी गुफ्तगू रही, पिछले कई प्रोग्राम्स में इसके ऊपर तफसीलन बात हुई है। बहरहाल हमारी कोशिश होती है कि सियासत और मीशत से हट के भी जो दीगर मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। जो हमारा प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं यकीनन उनको याद होगा एक बड़ा अहम मामला और मसला जिसके ऊपर हमने पिछले कई प्रोग्राम्स किए, वो इमिग्रेशन के हवाले से। जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अब मौक़े ख़त्म होते जा रहे हैं और बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हैं, अब ये एक बड़ा अहम सवाल है कि वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, क्या क्या वहाँ पर दुश्वारियाँ उसका सामना उनको करना पड़ सकता है, और नीज़ ये कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसको पहले समझने की ज़रूरत है। गलती अमूमन ये होती है कि बहुत सारे लोग जब बाहर जाने के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो उसका तरीक़ाकार है उससे वाकिफ़ नहीं होते, और नतीजा ये निकलता है कि जनाब फिर एक तो रिजेक्शन की सूरत में उनके सामने नतीजा आता है, और दूसरा ये कि फिर और बहुत ज़्यादा दीगर जो मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये वो कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर हमने इससे पहले प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि बड़े ख़ास मेहमान हमारे पास आज भी मौजूद हैं, और इससे पहले भी आप हमारे प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला चुके हैं। इमिग्रेशन के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है, और पाकिस्तान के चंद उन लोगों में शामिल हैं कि जो बहुत एक तवील अरसे से ये काम कर रहे हैं कंसल्टेंसी और क़ानूनी मुशावरत के हवाले से। 90 की दहाई के आगाज़ से ये सिलसिला शुरू हुआ और ताहाल ये जारी है। एक जाना पहचाना नाम आमिर इस्माइल, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हम उन्हें कहते हैं, और वो यकीनन हैं भी इस टाइटल के मुस्तहिक़। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं, उनको वेलकम करूँगा। आमिर भाई, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मधु किया दोबारा। आमिर भाई, हमेशा सवाल बहुत सारे आपके लिए होते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोग ये नहीं जानते कि बाहर जाने का तरीक़ाकार क्या है, और जो एक उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, एक अमेरिका और एक कनाडा। अच्छा, अमेरिका के अंदर कुछ इस वक्त जो इकनॉमिक सिचुएशन है उसके ऊपर थोड़े से कंसर्न्स हैं लोगों के, लेकिन कनाडा को एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ये समझते हैं कि एक लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, कि एक बहुत बड़ा एक लैंड एरिया है जिसके ऊपर आबादी नहीं है, और वहाँ की गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों को जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं उनको वहाँ पर मौके दिए जाएं, और हर तरह से फैसिलिटेट करते हैं। और ये भी हमने देखा है कि जितनी फैसिलिटीज़ कैनेडियन गवर्नमेंट देती है अपने लोगों को, वो शायद और किसी मुल्क में मिलती है। तो यही वजह है कि लोग सबसे ज़्यादा जिस बारे में जानना चाहते हैं वो शायद कनाडा है। मैं चाहूँगा ज़रा इब्तिदा में इस हवाले से बात हो जाए, उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस आपके लिए मैं उसकी तरफ आता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन में मैं चाहूँगा ज़रा ये बता दें कि जो लोग जाना चाहते हैं वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। यहाँ से मैं चाहूँगा ज़रा इब्तिदा हो। जी। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कनाडा को इमिग्रेंट्स चाहिए जी। और इमिग्रेंट्स के सिलेक्शन क्राइटेरिया वक्त और हालात और ज़रूरत के हिसाब से चेंज होता रहता है। जैसे कि आजकल है ज़्यादा यंगर लोग, ज़्यादा एजुकेटेड लोग और स्टूडेंट्स के ऊपर ज़्यादा रुझान है। अब जब लोग पाकिस्तान से सोचते हैं किसी भी मुल्क जाने का, तो अमेरिका बहरहाल एक बेहतर मुल्क है इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से, क्योंकि कैनेडियन मार्केट छोटी मार्केट है और मौक़े बहरहाल अमेरिका में ज़्यादा हैं। लेकिन जब लोग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं तो वो देखते हैं कि कौन सा कंट्री ज़्यादा वेलकमिंग है, और उसमें दो मैं समझता हूँ कि
موٹیویشنز ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیں بہتر کرنا ہے اپنا مستقبل, بچوں کا سیفٹی, سیکیورٹی, ہیلتھ کنسرنز وغیرہ جو شاید یہاں پر اتنے بہتر نہ میسر آتے ہوں, تو وہ سوچتے ہیں کہ اس حوالے سے. دوسرا یہ کہ بہت سارے ممالک ایسی سہولیات فراہم کرتے ہیں, جیسے کہ امریکہ ہے, یو کے ہے, آسٹریلیا ہے, لیکن جو سب سے زیادہ سہل ان تمام مغربی ممالک میں امیگریشن کا پروگرام ہے اور ویلکمنگ ہے, وہ کینیڈا ہے. جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, تو ایک تو خواہش ہے ہماری کہ ہم جانا چاہتے ہیں, ضرورت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں, لیکن تیسری امپورٹنٹ چیز جس کو آپ کو مد نظر رکھنا ہے وہ آپ کی اہلیت. کیا آپ جا سکتے ہیں یا نہیں؟ اب اگر آپ اپنی اہلیت کے بارے میں خود نہیں جانتے ہیں, آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی ہوئی ہے, آپ نے کیٹیگریز کو نہیں جانچا ہوا ہے, اپنے آپ کو اسیس نہیں کیا ہوا ہے, تو آخر میں دو چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو مایوسی ہوگی, دوسرا یہ کہ جو لوگ اس مارکیٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ لوگوں کو امید دلانا, ان کو سبز باغ دکھانا, تو اب آپ کو کبھی پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے, تو کسی کی بات میں آتے ہیں کہ صاحب آپ کا تو ہو سکتا ہے, تو کچھ پیسے دیے, رقم لی, وہی جو کہ ٹارگٹ ہوتا ہے لوگوں کا کہ کسی سے کوئی رقم نکلوائی جائے اس بنیاد پر کہ آپ کوالیفائی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوالیفائی کر بھی رہے ہوتے ہیں, تو بھی آپ کسی لوکل ایجنٹس کے ہاتھوں پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کس طرح سے اپلیکیشن کو ڈالنا ہے. آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ اگر ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, انگریزی بھی اچھی ہے, تو گورنمنٹ کی ویب سائٹس کے اوپر سارا کرائٹیریا, معیار کا کرائٹیریا دیا ہوا ہوتا ہے. آپ اس کو اسیس کیجئے, اور اگر آپ کو پھر ضرورت ہے کسی کی ہیلپ کی تو ضرور لیجئے. مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ مدد لے رہے ہیں تو آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں مدد کس مد میں لے رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بس آپ مجھے بتا دیں میں جانا چاہتا ہوں, آپ کے پاس ویزا پڑے ہوئے ہیں کیا. تو یہ جو یہاں پہ رجحان ہے, اس میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے. اگر آپ اس کا خیال رکھ لیں تو آپ کا کامیابی میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب آتے ہیں تھوڑا سا جو اس وقت اوور آل اکنامک سچویشن ہے, اور یورپی ڈالر کی جو پیرٹی ہے یہ ایک بڑا سیریس کنسرن ہے, اور یو ایس ڈالر اگینسٹ تو کرنسی بہت زیادہ ویک ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اب کینیڈا کی جو کرنسی ہے اس کے مقابلے میں, کینیڈین ڈالر کے مقابلے میں کیا سچویشن ہے, وہ بھی زیادہ بہتر نہیں ہے. اب یہ ایک بہت بڑی وجہ بن رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ دشواریاں ہو رہی ہیں. میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات کی جائے کہ یہ کیسے پرابلم, اس کو مد نظر رکھا جائے, کیسے اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے, یہ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات ہو جائے. جب پاکستان اور پوری دنیا سے لوگوں کا رجحان ہمیشہ سے رہا ہے, ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے بھی بہت سارے لوگ جاتے ہیں, بلکہ زیادہ ہی جاتے ہیں ہم سے, آبادی بھی زیادہ ہے, پاکستان سے بھی وہی رجحان ہے. لیکن جو ابھی جو سچویشن میں دیکھ رہا ہوں اس میں رجحان تھوڑا سا بڑا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں یقیناً جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سوچ رہے ہیں جانے کا, چاہے وہ کینیڈا ہو یا مڈل ایسٹ ہو. لیکن کینیڈین گورنمنٹ ایک تو اپنے جو شہری ہیں ان کو سہولیات فراہم کرتی ہے, یعنی ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس فرض کیا جاب نہیں ہے تو آپ کو ہیلپ کریں گے اور آپ کو مدد کریں گے تاکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں ایز اے نیو کمر. لیکن جب آپ شروع میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ پابند کرتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ رقم لے کے آئیے جو کہ 6 مہینے کا خرچہ ہونا چاہیے. اس کو ہم سیٹلمنٹ فنڈز کہتے ہیں. سیٹلمنٹ فنڈز یقیناً ڈالر فگر میں ہوتے ہیں, اکارڈنگ ٹو دا سائز آف دا فیملی ہوتے ہیں. اب ایک بندے کو $14,000 تقریباً لے کے آنے ہیں تاکہ آپ 6 مہینے تک اس کا گورنمنٹ کے اوپر کوئی بوجھ نہ بنے. بالکل ٹھیک ہے. اور فی بندہ ڈیپینڈنٹ $4,000 تقریباً آپ کو وہ بھی لانے ہیں. تو فرض کیا کہ میاں بیوی اور 2 بچے ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بندے کو $25,000 سے زیادہ ڈالر کی ضرورت ہے. اب یہ رقم تو ہمیشہ سے رہی ہے, یہ لوگ لے کے آتے ہیں اور وہاں پر قیام کرتے ہیں اور پھر جابز مل جاتی ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے. لیکن ابھی کیونکہ ڈالر کا ریٹ چینج ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جو اثر پڑا ہے ہمارے لوگوں کی افورڈیبلٹی پہ وہ بہت زیادہ ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کی خواہش تو ہے لیکن افورڈیبلٹی کے اوپر اثر پڑ گیا ہے کہ یہ رقم ہم کیسے لائیں گے. پھر گورنمنٹ کو فیس دینی ہے, پھر آئلٹس کرنا ہے, پھر ایجوکیشنل کریڈینشیل اسیسمنٹ کرنا ہے اگر آپ اسکل ورکر کے طور پہ آ رہے ہیں. بزنس مین کو سرمایہ لگانا ہے, اگر $3 لاکھ تک اس کو لگانے ہیں تو وہ پاکستانی ویلیو میں اس کی رقم
بڑھ گئی ہے. بڑھ گئی بالکل. تو یہ دقت تو ہو رہی ہے لوگوں کو جن کے پاس افورڈیبلٹی بھی ہے, جن کے پاس تعلیمی قابلیت بھی ہے, جن کے پاس سارے وسائل موجود ہیں, وہ تو پروسیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جن کے پاس خالی قابلیت ہے لیکن پیسے نہیں ہیں تو وہ ایک جگہ پہ منجمد ہو گئے. یس بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ پرابلم ہے. اچھا جی, اب کنسلٹنسی کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے کیونکہ کنسلٹنسی ایک بڑا پرابلم رہا ہے اوور دی ایئرس. اب ہمارے یہاں ہم اس سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اویئرنیس پروگرامز کر چکے ہیں, روڈ شوز کیے ہیں, لوگوں کو بتایا اس بارے میں کہ کنسلٹنٹ کا ایکچولی رول کیا ہے, اس کا کام کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے. لیگل اسسمنٹ کے لیے عامر اسماعیل اور ان کی جو آرگنائزیشن, ان کی کمپنی ہے, وہ ہر وقت اویلیبل ہے. لیکن اب کیسے اس کو الیبریٹ کیا جائے, سمجھا کیسے جائے, کیونکہ جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے, خیال یہ ایک عام خیال یہ ہے کہ وہ اچھا کنسلٹنٹ وہ ہوتا ہے جس کے پاس دیکھتے ہیں کہ زیادہ ریشوز ہوتے ہیں, ویزا لگنے کے چانسز اس کے پاس زیادہ. یہ ایک پرسیپشن ایک ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے. ہمارے یہاں ابھی تک یہ کانسیپٹ ذرا کلیئر نہیں ہوا ہے. جی ہاں, یہ ذرا سا مسکنسیپشن ہے کہ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ کو رجوع کر رہے ہیں تو وہ کنسلٹنٹ آپ کو ویزا لگوا کر کے دے گا. ایسا قطعاً نہیں ہے, کیونکہ ویزا آپ کو ویزا آفیسر نے دینا ہے. آپ کنسلٹنٹ کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں, اور کنسلٹنٹ بھی آپ جو لوکل مارکیٹ میں کنسلٹنٹ حضرات دیکھتے ہیں جنہوں نے کوئی امیگریشن لا میں کوئی ٹریننگ نہیں لی کینیڈا میں, خود بھی کبھی کینیڈا نہیں گئے, اور آپ کو اکراس دی ٹیبل بیٹھ کر کے وہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی میں آپ کو گائیڈ کروں گا. یہ گائیڈنس آپ کو گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ سے, آفیشیل ویب سائٹ سے مل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو کرنا بھی یہی چاہیے, آپ خود اپلائی کریں. آپ کو جب نیڈ محسوس ہو کہ مجھے لگتا ہے کہ میں گائیڈنس لے سکتا ہوں, کچھ بہتر کر سکتا ہوں, تو ضرور. کنسلٹنٹ کا جو رول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ ویزا دے. کنسلٹنٹ کا رول یہ ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ لائنس دے, آپ کو کوئی آپشنز بہتر ہے تو وہ دے, اور آپ کو سب سے پہلے آپ کو معیار بتائے کہ آپ اس معیار پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ معیار پہ پورا نہیں اتر رہے تو پھر آپ کو قدم نہیں بڑھانا چاہیے. یہاں پہ رجحان یہ ہے کہ آپ کنسلٹنٹ کو رابطہ کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ تشریف لائیے اور پیسے دیجیے اور یہ کام آپ کا ہو جائے گا, کیونکہ اس کی توجہ کا جو مرکز ہے وہ آپ کی جیب ہے. اس کا جو توجہ ہے وہ آپ سے جو فیس نکلوانی ہے اس میں, وہ تو وہاں پر لوگ تھوڑی سی دقت کا شکار ہو جاتے ہیں, مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں. ہماری جو اپروچ ہے AIA پہ 1991 سے, وہ ہے ہم کنسلٹیشن کو پریورٹائز کرتے ہیں. پہلے فری اسیسمنٹ کیا, یہ بات باور ہو گئی کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں نہیں, پھر آپ کیس کو ٹیک اپ نہ کریں آپ, اس لیے کہ یہ زیادتی ہوگی کلائنٹ کے ساتھ کہ آپ نے کیس ٹیک اپ کر کے فیس پکڑ لیا. آپ کلائنٹ کے ساتھ بیٹھیں, کنسلٹیشن کریں. ٹھیک ہے, اس کے اندر تھوڑی چھوٹی موٹی فیس ہوتی ہے, لیکن وہ ایڈجسٹ ہم کرتے ہیں اپنی ایکچوئل فیس میں, جو کہ فیئر ڈیل ہے. فیئر ڈیل اس لیے ہے کہ اگر آپ ایک پیج پہ نہیں آتے ہیں کنسلٹنٹ کے ساتھ, اگر آپ یہ بات نہیں جان لیتے کہ اسیسمنٹ تو میرا پازیٹیو تھا لیکن اور دوسرے مسائل نہیں ہیں, کوئی میڈیکل ایشوز, کوئی بیک گراؤنڈ سیکیورٹی ایشوز, کوئی آکیوپیشن کے سلیکشن میں ایشوز, تو میں کس پروگرام کے اندر صحیح فٹ بیٹھوں, اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی. اور یہ آپ کو کرنا چاہیے. پیسے نہ دیں آپ کسی کو اسی طریقے سے کہ بس میرا تو ہو رہا ہے, اور آپ نے جناب خوشی منانا شروع کر دی کہ بس میں جا رہا ہوں. وقت لگتا ہے, ایفرٹ لگتی ہے, آپ کی ایلیجبلٹی پلے کرتی ہے رول. کنسلٹنٹ کا رول یہاں تک محدود ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ لائن دے. وہ ٹھیک ہے, ہم کینیڈا میں ہوتے ہیں تو ہم وہاں پر بھی ہیلپ کر دیتے ہیں لوگوں کی, لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آپ کسی پہ اندھا اعتقاد کریں اور اس کو بس ہینڈ اوور کریں اور سو جائیں. یہی ہوتا ہے عموماً. اب ایک بڑا کامن کوسچن ہے, وہ جو بہت سارے ہیں ویسے تو, ایک لیکن بڑا کامن کوسچن وہ یہ ہے کہ جی ہمارا کیس بڑا اسٹرانگ تھا آل اینڈ آل, بٹ ہمیں ریفیوز کر دیا گیا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ وہ بغیر دیکھے کیسز کو سیٹ اسائڈ کرتے ہیں, یا واقعتاً ایسا ہے کہ ہر چیز کی اسکروٹنی ہوتی ہے, تمام چیزوں کو جج کرتے ہیں, اگر آپ ان کے کرائٹیریا کو اگر میٹ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو ہٹایا جاتا ہے, یا پھر یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پھر اٹھا کر, جیسے ہمارے یہاں عموماً جیسے کلچر ہے, اٹھا کر ایک طرف آپ نے رکھ دی. کیا ایسا کچھ ہے؟ یہ چاہوں گا ذرا اس پہ بات کروں. ایسا قطعاً نہیں ہے کہ آپ کا کیس ریویو نہیں ہوگا. کیس ریویو ہوتا ہے اور ایلیجبلٹی کرائٹیریا چیک ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ایپلیکیشن کی کمپلیٹنس چیک ہوتی ہے. تو آپ ایلیجبل ہیں لیکن ایپلیکیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو ریٹرن ہو جائے گی. اگر آپ
ایلیجبل نہیں تھے اور آپ نے اپلائی کیا تو کمپلیٹ اپلیکیشن بھی ریفیوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے امپورٹنس آف فائنڈنگ آؤٹ دیٹ یو کوالیفائی اور ناٹ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس بات کا بالکل اطمینان کر لیں کہ آئی ایم میٹنگ دا کرائٹیریا. میری ایج, ایجوکیشن, ورک ایکسپیرینس, لینگویج اسکلز, میری وائف اگر آپ کوالیفائڈ ہیں یا اسپاؤس ان کا بھی کیا پوزیشن ہے, ایج, ایجوکیشن, ورک ایکسپیرینس, کوئی ریلیٹیوز ہیں کینیڈا میں. تو جتنے فیکٹرز ہیں ان کے بنیاد پر اگر آپ کوالیفائی کرتے ہیں آپ پٹ اپ کیجئے. اگر کیس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی اوور سائٹ نہیں ہے, کچھ اوور لک نہیں ہو گیا, کوئی ڈاکیومنٹس میں کمی بیشی نہیں ہے, ڈاکیومنٹس کے کانٹینٹ بالکل معیاری ہیں, آپ کا میڈیکل بھی کلیئر ہے, بیک گراؤنڈ سیکیورٹی چیکس بھی کلیئر ہیں, تو پھر آپ کو قرین قیاس یہ ہے کہ ویزا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے فرسٹ سٹیپ میں ہی غلطی کی ہوئی ہے, یعنی ایسا کیس ڈال دیا ہے جس کے اندر آپ ایلیجبل نہیں تھے یا کسی کے کہنے پہ ڈال دیا ہے کیونکہ اس کو تو رقم کا انٹرسٹ تھا, تو پھر آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ یہ کوئی جادوئی منتر تو ہے نہیں, یا یہ کوئی لاٹری تو ہے نہیں کہ شاید لگ جائے. جی. ہم سے لوگ جو اپروچ کرتے ہیں, شاید ہم آگے جا کے پروگرام میں ڈسکس کریں, جو وزٹر ویزا کے حوالے سے جس کے اندر لوگ اس کو ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھائی لگ گیا تو ٹھیک, نہیں لگا تو کوئی بات نہیں. اور اس میں جو بیچ میں یہاں پہ سو کالڈ کنسلٹنٹ حضرات ہیں پیسے کماتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا, تھوڑا سا یہ وزٹرز کے حوالے سے ہی بات ہو جائے کہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, پالیسی جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم چینج اس میں آتا رہتا ہے, شفٹ ہوتا رہتا ہے. اب ہمارا جو زیادہ کنسرن ہوتا ہے, جیسے ہم کچھ دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پروسیس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, کیا اس میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ کیونکہ یو ایس کی پالیسی کو ہم نے دیکھا, انہوں نے بڑا اس کو آسان کر دیا ہے پہلے کے مقابلے میں. کیا یہاں پر بھی ایسی کچھ سچویشن ہے کینیڈا کے اندر خاص طور پہ؟ دیکھیے, آپ کہیں بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے تو یہ واضح کریں کہ آپ جانا کیوں چاہتے ہیں, مقصد کیا ہے. مقصد کیا ہے؟ اگر آپ نے کہیں بھی دنیا میں سفر نہیں کیا ہے اور آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کرنا چاہتے ہیں فریش پاسپورٹ پہ, تو آپ بالکل کیجئے شوق سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھائی میں سیاحت کرنا چاہتا ہوں, اپنی پوری زندگی میں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اپنے ملک کے اطراف میں کہیں پہ دورہ کروں, وہاں میں نے ایک پیسہ خرچ نہیں کیا. آج میں نے سوچا میں آل دا وے کئی ہزار میل دور کینیڈا جانا چاہتا ہوں, تو بھائی ویزا آفیسر کا پھر یہ اختیار بنتا ہے کہ آپ سے سوال کرے کہ ایسا کیوں ہے. تو یہاں پر جب لوگ اپروچ کرتے ہیں وزٹر ویزا کے حوالے سے, یہاں جو کنسلٹنٹ حضرات ہیں وہ آپ کی ولنگنس دیکھتے ہیں, آپ کی خواہش دیکھتے ہیں. آپ کو یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ کی خواہش بجا ہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ ریفیوزل کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کہیں پہ لاء میں نہیں لکھا ہوا, کینیڈین لاء میں, کہ اگر کسی کا کوئی تجربہ نہیں ہے سفر کرنے کا بین الاقوامی تو اس کو ویزا نہیں ملے گا. لیکن یہ بات تو بہت کامن سینس ہے. ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے تھے پچھلے دنوں, انہوں نے کہا کہ میں نے اپلائی کیا, میرا ریفیوزل ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا مقصد پیش کیا؟ سیاحت. تو کتنے ملکوں کا دورہ کیا ہے؟ ایک بھی نہیں. اور کسی کنسلٹنٹ کو انوالو کیا تھا؟ جی ہاں. کتنے پیسے لیے؟ 2 لاکھ روپے. 2 لاکھ روپے اس نے کمائے, اور وہ میرے پاس جب آئے تو آبویسلی میں ان سے فری میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی آپ سے کس نے کہا تھا کہ اپلائی کریں ایسے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ جانا چاہتے ہیں, آپ کی خواہش ہے, آپ کو نائگرا فال دیکھنا ہے, سی این ٹاور دیکھنا ہے, بانف کا پارک دیکھنا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے اور جینوئن ارادہ ہے, آپ کو وہاں رکنا نہیں ہے, آپ کو واپس آنا ہے, تو آپ پہلے تھوڑا سا اپنا سفر بہتر بنائیں. صرف یہی نہیں بلکہ یہاں پہ جو ٹائز ہیں اگر وہ آپ کے کمزور ہیں, ان صاحب سے میں نے سوال کیا کیا کرتے ہو؟ 50,000 روپے کی نوکری ہے اور کوئی پراپرٹی نہیں ہے میرے نام میں. تو لامحالہ ویزا آفیسر نے کیا سوچنا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی ٹائز اسٹرانگ ہیں, آپ سفر کرتے رہے ہیں, تو آپ سوچئے, یہ تکا نہیں ہے کہ مل جائے گا آپ کو وزٹر ویزا. ٹھیک ہے. اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے رک جائیں گے اور ورک پرمٹ میں اس کو چینج کر لیں گے, ایسا قطعاً نہیں ہونے والا. ورک پرمٹ میں چینج نہیں ہوتا ہے وزٹر ویزا. یہاں پہ ایک وبا یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ وزٹ پہ آ جائیں, کینیڈین گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہاں پہ رک جائیں جاب کرنا. اگر ایسے ہی ہو تو بھائی میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا ہمارا ملک بھی خالی ہو جائے, پوری دنیا بھی خالی ہو جائے, کہ وہاں پہ وزٹ ویزا لے لو, آ جاؤ. ٹھیک ہے کہ آپ وہاں جا کر کے اگر کوئی امپلائر ملتا ہے, لیکن آپ کی وہاں موجودگی سے ایسا نہیں ہونے والا کہ امپلائر امپریس ہو جائے گا. قانونی طور پہ اس کو لازم ہے کہ وہ کینیڈینز کو جاب دے. لوگ یہاں سے جاتے ہیں, 6 مہینے وہاں رکتے ہیں, لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں کیونکہ جاب نہیں ملی. وہاں پہ امیگرینٹس کو جاب ملنے میں دقت ہے, تو آپ وزٹر پہ گئے ہوئے ہیں, آپ کو کیسے ملے گی؟ یہ دبئی,
سعودی عربیہ نہیں ہے جہاں پہ کہ لوگوں کو باہر سے ہائر کرنا ہے تو آپ جائیں گے تو میں اسی طرف آ رہا تھا. آپ نے بہت اچھا کیا اس کو ہائی لائٹ کیا کہ ایک سوچ یہ بھی ہے جو ڈیولپ ہو چکی ہے کہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ پاسٹ میں لوگ مڈل ایسٹ جاتے تھے اور وہاں وزٹ ویزا کے اوپر جا کے جاب سرچ کی اور اس کے بعد پھر واپس آ کے پھر وہ پرماننٹ ویزا کے لیے یا پھر ایک کم از کم 5 سال یا 10 سال کے ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے تھے. تو اس طرح اپرچونیٹی بنتی تھی. وہ یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کینیڈا کے لیے یا امریکہ کے لیے بھی یہی پالیسی ہوگی. اب یہ کیا اتنا آسان رہ گیا ہے؟ پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ 10-12 لاکھ روپے 13 لاکھ روپے خرچ کر کے جائیں اور پھر جاب سرچ کریں. تو اس کے تو اور بہت سارے راستے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ہم اس کو سیکھ نہیں کر رہے ہیں. تو اور یہ چیز زیادہ گرو کر گئی ہے آج کل. ہر شخص یہ کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ چلے جائیں اس کے بعد خود بخود اپرچونیٹی بن جائے گی. کیا ایسا ہے جیسا بھی ہم نے بات کی ہے؟ کیونکہ تو بڑا ریئلسٹکلی تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیے کنٹری کا انٹینٹ دیکھنا ہے ہم نے. یو اے ای ہے, سعودی ہے, قطر ہے, بحرین ہے, جہاں پر کنٹری کا انٹینٹ یہ ہے کہ لوگ ایکسپیٹریٹس آئیں, جاب کریں اور ان کو کمپنسیشن دیا جائے, اپنا رہیں وہاں پر. کینیڈا میں بھی لوگوں وہ ہائر کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ دیکھیں آپ امپلائر ہیں, آپ ہائر کرنا چاہتے ہیں, شوق سے کیجئے. انٹرنیشنل ان کا ٹیمپرری فارن ورکر پروگرام ہے لیکن امپلائر پہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ واضح کرے کہ مجھے پورے کینیڈا میں اس جیسا شخص نہیں ملا. میں نے ایڈ لگایا, میں نے لوگوں کی انٹرویو کیے, مجھے نہیں ملا, تو کیا میرا بزنس سفر کرے؟ مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں اس بندے کو ہائر کروں. اگر وہ جسٹیفائی کر لیتا ہے تو آپ کو مل جاتا ہے ورک پرمٹ. بالکل ٹھیک ہے. لوگ پوچھتے ہیں ورک پرمٹ تو دوسرا سٹیپ ہے. پہلا سٹیپ تو اس اپروول کے بارے میں جو امپلائر آپ کو لے کے دے گا, لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ. اب وہ ملتا نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ آپ کا ہم کرا دیں گے, آپ ہمیں رقم دیجیے. قانونی طور پہ جرم ہے رقم دینا اپنی جاب کے لیے, قانونی طور پہ جرم ہے کسی سے پیسے لینا اپنی جاب کے لیے. آپ جابس کے لیے اپروچ کریں لائسنس ریکروٹرز کو کینیڈا میں, جو کہ آپ سے ایک پیسہ نہیں چارج کر سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرے جگہ ہیں آن لائن, آج کل جاب بینک ہے, لنکڈ ان ہے. آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے پیسے دے کر کے جاب لے لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں جاتے ہیں, پھر وہاں سے ڈپورٹ ہوتے ہیں. ابھی 700 تقریباً انڈینز انہوں نے اسٹوڈنٹس ڈپورٹ کیے ہیں. یہ روزمرہ کا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. 40-50 لاکھ 60 لاکھ روپے لے کر کے لوگوں کی جابس کراتے ہیں, وہ وہاں لینڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ پکڑ لیتی ہے کہ آپ اپنے پیسے دے کر کے آئے ہیں جاب پہ, وہاں سے ڈپورٹ, کیونکہ جاب تھی نہیں ایکچولی. لوگ اپنی ڈیسپریشن میں, اپنی مجبوری میں کہ ہمارا یہ راستہ ہے پہنچ جاتے ہیں. تو ورک پرمٹ آپ کو مل سکتا ہے جب آپ وہاں پر لیبر مارکیٹ اوپینین لے لیں, اور وزٹ ویزا پہ آپ جائیں گے, پریشان ہوں گے, کنورٹ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہاں وزٹ کے درمیان میں کوئی امپلائر مل جائے جو اتنا آپ کے ساتھ امپریس ہو جائے کہ بھائی اس بندے کی خاطر میں یہ پاپڑ بیلوں گا. بالکل ٹھیک ہے. پہلا سوال کرتا ہے امپلائر آپ سے کینیڈا میں کہ آپ کس سٹیٹس پہ ہیں. میں وزٹر پہ ہوں. آپ سے کہتا ہے بھائی میں آپ کے لیے یہ نہیں کر سکتا, میں کسی امیگرینٹ کو ہائر کر لوں گا, جو کہ قانونی طور پہ اس پہ لازم بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو چلیں یہ تو کلیئر ہو گیا. اچھا جی, اب اور اس سے جڑے کچھ سوالات ہیں اور سوال بھی ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. تو وہ کیا سوچ رکھتے ہیں, کیسے اپلائی کر سکتے ہیں انسٹیٹیوشنز میں وہاں کی اپنا کریئر بنانے کے لیے, اس کے اوپر ابھی گفتگو کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوں گی. عامر اسماعیل صاحب سے ایک بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک ونس اگین. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی امیگریشن کے حوالے سے, جو چیلنجز آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ چاہتے ہیں اپلائی کرنا ضرور کیجئے, لیکن جو پہلے معاملات ہیں اس کو سمجھ لیجئے. ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا کرائٹیریا ہے, کون اس کے اوپر اپلائی کر سکتا ہے, کس کی کیا قابلیت ہونی چاہیے, کیا کچھ دیکھا جاتا ہے جب ویزا آپ کو دیا جاتا ہے, تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. عامر اسماعیل صاحب یہاں پہ امیگریشن ایکسپرٹ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے یہ ہم بات کر رہے تھے. امین بھائی, اسٹوڈنٹس کی طرف میں آتا ہوں, لیکن ابھی بریک کے دوران جو بات ہو رہی تھی کہ جو ویدر ہے بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے. کچھ اسٹیٹس بہت زیادہ وہاں پہ ایسے ہیں کہ ویدر جو ہے بہت چیلنجنگ ہوتا ہے. بٹ ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کو شروع میں تو شاید لوگ خاطر میں نہیں لاتے, لیکن بعد میں ان کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیوں اپلائی کیا, اور وہاں جہاں ہم رہ رہے تھے وہ ویدر بہت اچھا تھا. میں چاہوں گا تھوڑا سا اس بارے میں بات ہو جائے. جی
ہاں، اس میں جہاں پر کچھ فوائد ہیں وہاں پر کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. جی اور ویدر، جیسے میں کئی سال پہلے جب اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا جی تو شروع کی 2-3 سردیاں تو بہت آپ انجوائے کرتے ہیں. جی اگر آپ نے سنو فال نہیں دیکھی ہوئی تو آپ بہت اچھا اس کو محسوس کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، روئی کے گالے گر رہے ہیں اور آپ فیری لینڈ میں. جی لیکن جب آہستہ آہستہ آپ کو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ایسا رہنا ہے ساری زندگی، تو پھر تھوڑا سا آپ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہوتے جی ہیں. بچے جو آپ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں وہ تو یوز ٹو ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنی کہ ویدر کینیڈا میں ایک جیسا نہیں رہتا. وہاں پہ چاروں موسم مل جاتے ہیں بالکل آپ کو. ٹھیک ہے. صرف سردیوں میں یہ سردی سخت ہوتی ہے، ادروائز آپ کو گرمی بھی اچھی بالکل ملتی ہے ٹھیک اور خزاں بہار بھی ملتی ہے. اسی وجہ سے جو موسٹلی سٹیز ہیں کینیڈا میں جو زیادہ گنجان آباد ہیں وہ ساؤتھ آف دا بارڈر، یعنی یو ایس کے بارڈر کے ساتھ ہیں، تو وہاں پہ کچھ بہتر ہے. لیکن جو اوپر ہیں شہر کیلگری اور ایڈمنٹن البرٹا میں اور دوسرے ریجائنا وغیرہ سسکیچون میں، وہاں پہ زیادہ سردی پڑتی ہے. ٹورنٹو میں اتنی نہیں پڑتی، لیکن بہرحال کسی بھی معیار سے دیکھا جائے تو بہت ہے. جی تو اس میں لوگوں کو دقت ہوتی ہے. سردی صرف ایک ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہو سکتا، بہت سے دوسرے فیکٹرز ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ پردیس جاتے ہیں، یہاں سے اگر آپ مڈل ایسٹ بھی جاتے ہیں تو آپ اپنی فیملی مس کرتے ہیں، یہاں چھوڑ جاتے ہیں آپ اپنے دوست احباب رشتہ دار. یہ ملک کیونکہ زیادہ دور ہے تو یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی فلائٹ لیں گے، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی پرابلم ہے تو کیسے ہوگا. اسی طریقے سے آپ کا جو ایجوکیشن ہے اور آپ کی جو ایکسپیرینس ہے اس کی ریکگنیشن ملنے میں وقت لگ سکتا ہے. لائسنسنگ ایگزام دینے ہو سکتے ہیں اور آپ کو اپنی انگریزی کو بہتر کرنے میں وقت لگ سکتا ہے. تو یہ تمام عوامل مل کر کے آپ کو ڈی موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ پہلے سے مینٹلی پریپیئرڈ ہیں اور جو پریپریشن آپ جانے سے پہلے کر سکتے ہیں ان معاملات میں، سردی کو تو آپ چینج نہیں کر سکتے، لیکن دوسرے معاملات کو اگر وہ سہل کر سکیں آپ کے اس اسٹیپ کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ لائف آسان ہو سکتی ہے. باقی یہ کہ بہت سارے لوگ کینیڈین پاسپورٹ لینے کے بعد دوسرے ممالک بھی شفٹ ہو جاتے ہیں جہاں پہ ان کو بہرحال بہتر ریکگنیشن مل جاتی ہے اگر آپ ایک کینیڈین پاسپورٹ کے ہولڈر ہیں تو وہ بھی ایک آپشن ہے. ادروائز لوگ رہتے ہیں وہاں پر. ایگزیکٹلی. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو کوئریز آتی ہیں اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ماسٹرس پروگرام کرنے کے بعد، ڈگری پروگرام کر لینے کے بعد کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ کیونکہ لوگوں کو یہ چیزیں یا اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ اس وقت کلیئر نہیں ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ سوال کرتے ہیں کیا ان کے لیے کنسلٹنسی ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ کام ہوتا ہے؟ یہ یہاں سے جو اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں اپلائی کرنا، وہ کیا چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھیں؟ جی پہلے تو ایڈمیشن لینا ضروری ہے آبویسلی. اس کے بغیر آپ اسٹڈی پرمٹ ڈال نہیں سکتے. آپ کی خواہش ہے پڑھنا اور آپ وہاں پر جو انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں اس پرٹیکولر ڈپلوما ڈگری پروگرام کے لیے جو معیار مقرر ہے آپ اس کو پورا کرتے ہیں. پرسنٹیج ہے آپ کے پاس یا سی جی پی آپ کا ہے، آپ کو داخلہ مل گیا. داخلہ ملنے کے بعد آپ نے اسٹڈی پرمٹ اپلیکیشن ڈالا جس میں آپ نے ملحوظ خاطر رکھا اس بات کو کہ آپ آفیسر کو باور کرائیں کہ آپ ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی ڈاکیومنٹیشن پوری ہے اور جینوئن اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے اسٹڈی پلان بہتر کیا آپ نے، اپنے تمام کیریئر گولز بتائے اس کو واضح طور پہ. آپ کو جب اسٹوڈنٹ ویزا مل گیا، آپ نے پڑھائی کمپلیٹ کر لی، تو کینیڈا چاہتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کہ وہ وہاں قیام کر لیں مستقل. اسی لیے انہوں نے وہ پروگرامس وہاں پہ تشکیل دیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل سکتا ہے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا پروگرام کا ڈیوریشن کیا ہے اتنا. ورک پرمٹ کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے بھی اپلائی کریں. تو پوائنٹ سسٹم اس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ایک ریکگنیشن ملتی ہے ورک ایکسپیرینس کی، کینیڈین ایجوکیشن کی، اور ایک کینیڈا ایکسپیرینس کلاس کے نام سے انہوں نے کیٹیگری بھی بنا رکھی ہے. تو ہر طرح سے سہولت دینا چاہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آئیں، پڑھیں اور امیگریشن لیں اور سٹیزن بنیں. وہ ایک اچھا امیگرینٹ اس لیے بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ ان کے پاس کینیڈین ایکسپیرینس ہوتا ہے، کینیڈین ایجوکیشن ہوتی ہے، اور پڑھائی کے لیے بھی انہوں نے گورنمنٹ آف کینیڈا کو زحمت نہیں دی، اپنی طرف سے انویسٹمنٹ کیا. تو اگر آپ کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، وسائل ہیں اپنی ٹیوشن فیس کے مد میں، ایجوکیشن کا معیار بھی ہے آپ کے پاس کہ ایڈمیشن ملے، اور آپ اپنی اپلیکیشن کو کامیاب کر سکتے ہیں اسٹڈی پلان وغیرہ بہتر بنا کر کے، اپنی ایویڈنسز دے کر کے، بیسٹ آپشن ہے ینگ لوگوں کے لیے، ایون میچور لوگوں کے لیے. بہت سے لوگ اپنے کریئر میں ترویج چاہتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین کنٹریز ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پر آپ براہ راست پراپرٹی کے اندر یا اس طرح ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں.
اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ جو ہے نیشنلٹی کو جو ہے وہ پرسو کر رہے ہیں. کہ یہاں پہ بھی ایسی کوئی سچویشن ہے, اگر کوئی اس طرح کا کوئی بات کہتا ہے تو کس حد تک یہ اس کو سمجھا جائے کہ یہ قابل قبول ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس بارے میں بات کریں. اگین انٹینٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ کنٹری کا کیا ہے. کینیڈا کا ہمیشہ سے انٹینٹ یہ رہا ہے کہ وہ بزنس مین حضرات اور سینئر مینیجرز کو جن کے پاس وسائل ہیں ان کو ویلکم کریں, اور ان کی جو تجربہ ہے بزنس مینجمنٹ کا اس سے فائدہ اٹھائے کہ وہ یہاں پر آنے کے بعد کینیڈا میں بزنس کو سیٹ اپ کریں اور لوگوں کو ہائر کریں تو اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. ٹھیک ہے. وہ پیسیو انویسٹمنٹ نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ کینیڈا میں آپ پراپرٹی خرید لیں اور اس کو رینٹ پہ چڑھا دیں تو یہ بزنس امیگریشن کے کرائٹیریا پہ پورا نہیں اترے گا. ان کو چاہیے انٹرپرنورز. انٹرپرنور کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ آئے گا, اس میں بزنس لگانے کے بعد ورک کرے گا, مینیج کرے گا, ایکٹیو مینجمنٹ پرووائڈ کرے گا, لوگوں کو ہائر کرے گا, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. پیسیو انویسٹمنٹ کا کوئی بھی آپشن نہیں ہے کینیڈا میں. 2 پروگرام انٹرپرنور اور اسٹارٹ اپ, یہ 2 میجر پروگرامز ہیں. دے آر کمپلیکس پروگرامز فرام دا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کو اپنا آئیڈیا بیسیکلی سیل کرنا ہے کہ اتنا اچھا ہے, اتنا مفید ہے, سگنیفیکنٹ بینیفٹ لائے گا کینیڈا میں, آپ مجھے کنسیڈر کریں. جاب اپرچونیٹیز انفولڈ ہونا شروع ہوں گی. ایگزیکٹلی. کوئی آئیڈیا بھی ایسا ہے جو کہ سینس بنتا ہے جس کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی آئیڈیا ایسا پیش کر دیا جو آپ کے اپنے تجربے سے مطابقت نہیں رکھتا. آپ نے کیا کچھ اور ہے, کرنے کا کچھ اور ارادہ رکھتے ہیں, کوئی تجربہ نہیں ہے اس کو کرنے کا. ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے ایکسپیرینسڈ منجھے ہوئے بزنس مین ہوں, لیکن جو آئیڈیا وہاں دینا چاہتے ہیں یا وہ اتنا عام ہے جیسے میں ڈالر اسٹور کھولنا چاہتا ہوں, تو یقیناً اس کو کنسیڈر نہیں کرے گا. لیکن کوئی اچھی مفید چیز ہے, یونیک چیز ہے, اس میں کوئی جابس کریٹ ہونے کے مواقع زیادہ ہیں, خاص طور سے اسٹارٹ اپ کے اندر, جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا آئیڈیا جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکے, ایسا آئیڈیا جو یونیک ہو, جو پہلے نہ ہوا ہو, تو آبویسلی آپ کو پھر یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم انوویٹیو آئیڈیاز. تو بہت اچھے مواقع ہیں بزنس مین حضرات کے لیے. اف دے کین افورڈ ٹو اوپن اپ اے برانچ آفس, یا ٹیمپرریلی بھی جا سکتے ہیں, یعنی ورک پرمٹ اپنے لیے لے کر کے کہ میں بزنس کو انٹرا کمپنی ٹرانسفریز کے طور پہ جا سکتے ہیں. تو بہت سارے اسٹریمز ہیں بزنس مین حضرات کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ہماری جو اپروچ ہے, بینگ اے پاکستانی سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہو جس سے شارٹ کٹ ہم لگا سکیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم مڈل ایسٹ میں رہتے ہوئے بہت ساری, کیونکہ کینیڈین کمپنیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, ایک صاحب نے کہا کہ آپ وہاں جائیں, وہاں پہ جا کے ان کمپنیز کے ساتھ کام کریں, اور اگر وہاں سم ہاؤ آپ مینیج کرتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو ہائر کر لیں تو آپ وہاں سے ٹرانسفر لے سکتے ہیں, اس کی بھی اپرچونیٹی موجود ہے. اور اس طرح کے بہت سارے دیگر آپشنز ہیں جس کے بارے میں وہ کہا جاتا ہے. لیکن سم ہاؤ اگر آپ ان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں تو شاید اس کا چانس ہو, میرے پاس کوئی اس کی حتمی بات تو نہیں ہے, لیکن شاید ہو کہ واقعتاً ایسی چیزیں کام کر سکتی ہیں کچھ کیسز کے اندر. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی کینیڈین کمپنی کے ساتھ منسلک ہیں, آپ جاب کرتے ہیں اس کی برانچ میں, اس کی سبسیڈری میں, یا اس کمپنی کی جس میں آپ جاب کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں, اس کی کوئی برانچ یا سبسیڈری یا پیرنٹ کمپنی ایگزسٹ کرتی ہے کینیڈا میں, تو دیر از اے بزنس ریلیشن شپ. اب یہ جو کمپنی ہے کینیڈا میں آپ کو ٹرانسفر کر سکتی ہے, یا پیرنٹ کمپنی یہاں سے ٹرانسفر کر سکتی ہے آپ کو کینیڈین کمپنی میں. باور تو پھر بھی آپ کو کرانا پڑے گا کہ کیوں ضرورت ہے, کیوں آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں, آپ کی پریزنس سے کینیڈینز کو کیا فائدہ ہونے والا ہے. لیکن ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر اس پورے پروسیس سے گزاریں گے ہم لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ سے, وقت زیادہ صرف ہوگا, ریفیوزل بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے انٹرنیشنل موبلٹی پروگرام کے تحت یہ جو انٹرا کمپنی ٹرانسفریز ہیں اس کا رکھا ہوا ہے سسٹم, جس کے تحت 2 ویکس میں پروسیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ریکگنیشن اس بات کی ہے کہ آپ آلریڈی کینیڈین کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور آپ اتنا وقت نہیں لگا سکتے ہم کہ وہ جب تک پروسیس ہو, تو گارنٹیڈ 2 ویکس کے اندر وہ پروسیس کر دیتے ہیں. اب اس پہ اگر آپ آ گئے ہیں اور آپ نے 1 سال کام کر لیا کینیڈا میں, تو آپ کی پرماننٹ ریزیڈنس کے راہیں بھی ہموار ہو سکتی ہیں. تو اٹ ڈپینڈس, ہر ایک کی جاب نہیں ہوتی کینیڈین کمپنی میں, آبویسلی پہ انہی لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ موقع موجود ہے, یا جو زیادہ اسکلڈ ہیں, یا جن کی کوالیفیکیشنز کچھ ایسی جگہ پر ہو جہاں پہ ان کو واقعتاً ضرورت ہو, تو اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اس کا خیال رکھنا ضروری ہے.
اسپیکنگ آف مڈل ایسٹ، اب مڈل ایسٹ جا کر وہاں سیٹل ہونا اور اس کے بعد کچھ تھوڑا فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں، اس کے بعد اپلائی کریں، زیادہ بہتر آپشن سمجھا جا سکتا ہے کیا واقع تھا نا اب وہ وقت آ گیا ہے؟ کیونکہ جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے روپی اور کرنسی کی، جو ڈالر کی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس ہو رہے ہیں. تو کیا یہ ایک آپشن ہے جس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑا سا فائنینشلی اسٹیبل ہو جائیں، جب کسی پوزیشن میں آ جائیں تو پھر آپ کے لیے میرے خیال میں زیادہ آسان ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، آپ کے پرسنل سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ فرض کیا کہ کچھ چیلنج ہے فائنینشلی، آپ کوالیفائڈ ہیں اور آپ کو تھوڑا سا چیلنج ہے فائنینشلی، میں سمجھتا ہوں مڈل ایسٹ سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. ایک تو ٹیکس فری بھی ہے اور وہاں پر آپ کو جو ایکسپوجر ملتا ہے وہ ہر لحاظ سے بین الاقوامی معیار کا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ٹرانزٹ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں مڈل ایسٹ کو، کیونکہ بہرحال انہوں نے آپ کو پاسپورٹ تو دینا نہیں ہے، آپ کو ریزیڈنس بھی جو آپ کو ملتا ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ آپ کی جاب چل رہی ہے، آپ کا بزنس ہے، وہ ختم ہوتا ہے تو آپ کو واپس جانے کا کہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ کینیڈا کو ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں فرض کیا فی الحال، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایون آپ کر بھی سکتے ہیں، آپ کا اپلیکیشن چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے بیچ میں، ابھی انویٹیشن نہیں آیا یا پروسیس میں ٹائم ہے اور آپ کو موقع مل رہا ہے دبئی میں یا کہیں اور جاب کرنے کا، تو اٹ میک سینس ٹو موو اور وہاں سے پھر آپ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کینیڈا میں جب سے یہ اکنامک ڈاؤن ٹرن ہوا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ ایکسیڈس بہت ہے، کینیڈا سے بھی ہے اور دوسرے ممالک سے بھی ہے، تو جو کینیڈینز ہیں ان کی بہت بڑی تعداد یو اے ای میں موجود ہے اور ان کو معلوم ہے کہ ان کے کینیڈین اسٹیٹس کی بنیاد پر ان کو جو جاب پہ کمپنسیشن ہے، ترقی کے مواقع ہیں، وہ بہرحال دوسروں سے بہتر ہیں جو کہ کسی اچھے ملک سے آ رہے ہیں. محنتی ہونے کے باوجود ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا اتنی کمپنسیشن نہیں پیش کی جاتی. تو یہ والا آپشن بھی لوگوں کے پاس ہوتا ہے کہ وہاں جائیے، کینیڈا پاسپورٹ لیں، اس کے بعد پھر مڈل ایسٹ کی طرف رجوع کریں. آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی کیا سچویشن ہے، لیکن اٹس اے ویری گڈ آپشن کہ آپ اگر اس کو ٹرانزٹ کے طور پہ یوز کریں. اور اگر آپ کینیڈا نہیں جا سکتے ہیں، فرض کیا کہ آپ کی ایلیجیبلٹی نہیں ہے، تو پھر آپ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ میری ایلیجیبلٹی نہیں بن رہی لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ بہتر ہو جائے، تو پھر مڈل ایسٹ از اے ویری گڈ آپشن. بہت اچھا آپشن ہے، اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیے. اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی باری آتی ہے، بہت ساری جگہ ہم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیس کا جو ٹائم ہے بہت زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں مڈل ایسٹ کی بات کر لیں یا اگر کہیں فار ایسٹ میں کچھ لوگوں نے اپلائی کیا، جو ہمارے فرینڈس ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ پروسیس جو ہے جلدی ہو جاتا ہے نسبتاً. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ پاکستان میں لوگ جاننا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر کیا زیادہ چیکس ہیں، زیادہ انکوائریز ہیں، یا سب کے لیے جو ہے ان کی پالیسی ایک جیسی ہے؟ یہ ضروری ہے. اور کیا یہ آپشن لیا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں اور جا کے اپلائی کیا جائے تو وہاں چانسز زیادہ بھی ہو سکتے ہیں؟ ایک عام سوال یہ ہے. جی. کینیڈا کے لیے کیونکہ پروسیسنگ آفیسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے پاس لوڈ آف ورک کتنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستانی اس کے حوالے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جو امیگریشن کا جو عمل ہے وہ مور اور لیس یونیفارم ہے. ٹھیک ہے. پروسیسنگ ٹائم کے حوالے سے، کیونکہ سینٹرلائز پروسیسنگ ہوتی ہے. لیکن جہاں بات ٹیمپرری ویزاز کی آتی ہے، جیسے کہ اسٹوڈنٹ ہے، وزٹر ہے، اس میں ڈپینڈنگ آن دا لوڈ آف ورک، تو پاکستانی اس کے لیے ابو دھابی پروسیسنگ پوسٹ تھا. اب یہ شفٹ کر رہے ہیں اس کو اسلام آباد، تو کچھ بہتری آئی ہے پروسیسنگ ٹائم کے اندر، اور کچھ ریفیوزل ریٹ بھی زیادہ نظر آ رہا تھا ہمیں ابو دھابی سے. تو وہاں پر جو ہمارے ایم پیز ہیں پاکستانی اوریجن کے، انہوں نے آواز اٹھائی، باقاعدہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بات کی اور بڑا انکریج کیا لوگوں نے کہ آپ گورنمنٹ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ پروسیسنگ ٹائم کئی سالوں تک بڑھا ہوا تھا بیک لاگ کی بنیاد پر، اور اب کچھ وہ بہتر ہو گیا ہے. تو انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ جی 60 دنوں میں ہم کر لیں گے وزٹر ویزا کو پروسیس، 30 دنوں میں ہم کریں گے اس کو اس معیار تک لانے کی کوشش. اسٹوڈنٹ ویزا میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ بہتر ہو. تو چیزیں اب اسٹریم لائن ہو رہی ہیں اور پاکستانی اس کے لیے کچھ بہتری آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بڑا ضروری تھا جاننا سب کے لیے، خاص طور پر پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جیسے ابھی بات ہوئی اس کا ایک اور بھی فیکٹر ہے، لیکن ابھی کیونکہ اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، جب نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ضرور اس کے اوپر بات کریں گے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کس کنٹری کے اوریجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، شاید وہ پاکستانی جب پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا وہ ایک یہ بھی پرابلم ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شاید یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو چلیں اس کے اوپر وہ کہتے ہیں. اچھا جی، اب لاسٹلی، ویسے تو بہت سارے کویسچنز ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کو سم اپ کیا جائے.
اب اور بہت سارے کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر بہت ساری اپرچونیٹیز انفولڈ ہو رہی ہیں، بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. اب ٹرکی ایک اس میں کنٹری ہے، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ تو ہمیشہ سے اٹریکٹیو رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کیونکہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے تو بیسٹ آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اور پلس یہ کہ جیسا بھی بہت ساری کنٹریز کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں آئے دن کے، ہم دیکھتے ہیں کہ پورٹگل کے اندر کوئی پالیسی آ گئی ہے، اسپین کے اندر کچھ آ گئی ہے، یہ وہ جو شنجن کنٹریز ہیں وہاں پر کچھ اپرچونیٹیز آ رہی ہیں. کون سی اپرچونیٹی کو گراسپ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ جو لارجسٹ گروپ ہے وہ ہے اسکل ورکرز کا، پروفیشنلز، اکاؤنٹنٹس، انجینئرس، ڈاکٹرز، نرسز. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کینیڈا کو چاہیے، لیکن آلٹرنیٹ میں جیسے ابھی ہمارے پاس بہت سارے کلائنٹس آسٹریلیا کے لیے ہیں. آسٹریلیا ایک ایسا معیاری ملک ہے جس کا معیار کینیڈا سے شاید ملتا جلتا ہے. اس کی طرف رجحان زیادہ بھی ہے کیونکہ ویدر بہتر ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا کینیڈا میں نہیں ہو پا رہا یا آپ کا رجحان نہیں ہے کینیڈا کی طرف ویدر کی وجہ سے، تو آپ کو آسٹریلیا کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ان کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے مین، اس کو آپ چیک کریں. باقی جو تمام یورپین ممالک ہیں ان کا توجہ جو ہے وہ لیبر کلاس کو لینے میں ہے، اور لیبر کلاس کے لیے بھی وہ اتنا آسان سہل نہیں ہے. تو لوگ عموماً کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے رسائی ہو جائے. اس میں لٹتے بھی ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں اللیگل مائیگریشن میں. اور یا پھر ان کا رجحان یہ ہے کہ لوگوں سے ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرائیں. ٹرکی چاہتا ہے $4 لاکھ، ہم کرتے ہیں وہ بھی کام، لیکن وہ ایک ڈفرینٹ گروپ ہے جو پیسے رکھتا ہے اور وہ جانا بھی نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے ریل اسٹیٹ مل جائے، ریزیڈنس مل جائے، یا پاسپورٹ ڈائریکٹ مل جائے، جیسے ہم کیریبین کا کرتے ہیں بہت سارے کنٹریز کا. اب پاسپورٹ لے لیں، $1 لاکھ دے دیں. تو وہ سفری لحاظ سے تو اچھا ہے وہ دستاویز کہ آپ نے پاسپورٹ لے لیا. لیکن اگر آپ کو مستقل سکونت اختیار کرنی ہے، فیملی لے جانی ہے، ون آپشن از کینیڈا، دی ادر آپشن از آسٹریلیا. پروسیسنگ کی آسانی کے لحاظ سے ویسے تو یو کے بھی ہے، یو ایس اے بھی ہے، لیکن جہاں رسائی ممکن ہے وہ کینیڈا اور آسٹریلیا ہو سکتے ہیں. غلام بھائی بہت سارے اور دیگر کویسچنز ہیں، لیکن جو نیکسٹ ٹائم ہمارا پروگرام ہوگا وہ اسپیشل بھی ہوگا، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کے بارے میں عامر بھائی سے جو وہ بات ہوگی. عامر اسماعیل صاحب امیگریشن ایکسپرٹ ہیں، اور امیگریشن کے حوالے سے جتنے بھی کویسچنز ہوتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کریں، تو انشاءاللہ جیسے ہی پاکستان میں آئیں گے واپس تو ایک اور بڑا زبردست پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. اور یہ جی ہمارا آج کا پروگرام کا پہلا سیگمنٹ تھا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.